देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जलसे पे जलसा, वजीर आजम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन ऑपोजिशन का इनकार। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अब हमारी तहरीक और भी ज्यादा जोर से आगे बढ़ेगी। वोट को इज्जत दो, अपने हल पर अब आइन की पासदारी करो। आवाम का स्टेज पे, आवाम का पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सबको घर जाना पड़ेगा। जो एक्सिस ऑफ इवल है, जो तिकोन है, उसका तीसरा हिस्सा हमें मिल नहीं रहा था, वो आज मिल गया। वो है इजराइल, इंडिया और PDMA। ऑपोजिशन का तीसरा जलसा क्वाटा में हो गया। इस जलसे में भी वही तकरीरें, वही लड़ाई, वही इल्जामात, वही मुतालबे और मुफाहिमत के बजाय मज़ाहिमत ही मज़ाहिमत। मज़ाहिमत की तरफ कोई भी बढ़े, झगड़ा कोई भी करे, लड़ाई कोई भी करे, दुश्मनी कोई भी करे, गाली कोई भी दे, इस लड़ाई का, झगड़े का, गाली का, मज़ाहिमत का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। मज़ाहिमत सियासत में आए तो सियासत में कशीदगी, मज़ाहिमत रियासत में आए तो रियासत कमज़ोर, मज़ाहिमत इदारों के खिलाफ हो तो इदारे तबाह हो जाते हैं, इदारे तबाह हो जाएं तो मुल्क को नुकसान होता है, मईशत कमज़ोर होती है, महंगाई होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, अफरा तफरी फैलती है, मुल्क तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त तलखी अपने उरूज पर है, कशीदगी है, लड़ाई है, झगड़ा है, और ये तलखी, ये कशीदगी किसी एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से है। इस टकराव को बढ़ाने में हुकूमत और ऑपोजिशन बराबर की शरीक है, जिससे जो बन पा रहा है वो करता ही चला जा रहा है। सवाल ये है कि क्या लड़ाई के लिए सिर्फ सियासत का मैदान ही बाकी रह गया है? नहीं, लड़ाई करनी है तो गुर्बत से करें, लड़ाई करनी है तो महंगाई से करें, लड़ाई करनी है तो बेरोजगारी से करें, लड़ाई करनी है तो जहालत से करें, लड़ाई करनी है तो भूख से करें, लड़ाई करनी है तो कमजोर मईशत से करें, लड़ाई करनी है तो गंदम और आटे के बहरान से करें, लड़ाई करनी है तो चीनी की कम कीमत के लिए करें, लड़ाई करनी है तो जराइम से करें, लड़ाई करनी है तो पुलिस इस्लाहात से करें, लड़ाई करनी है तो बीमारियों के खिलाफ करें, लड़ाई करनी है तो सस्ते इलाज के लिए करें, लड़ाई करनी है तो डॉलर को उसकी औकात में लाने के लिए करें, लड़ाई करनी है तो रुपया तगड़ा करने के लिए करें, लड़ाई करनी है तो गरीब को सस्ती ट्रांसपोर्ट देने के लिए करें, लड़ाई करनी ही है तो साफ पानी के लिए करें, लड़ाई करनी है तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए करें, लड़ाई करनी है तो किसान को, मजदूर को खुशहाल करने के लिए करें। ये हैं वो चैलेंजेस, ये हैं वो महाज, ये हैं हमारे दुश्मन जिनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, जिन्हें शिकस्त देने की जरूरत है। क्या हम कभी इनके खिलाफ भी लड़ सकेंगे? क्या कभी इनको भी हम हरा सकेंगे? लेकिन अफसोस इस पर संजीदगी नजर नहीं आती। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ अफेयर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच हमारे साथ हैं, PMLN से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। तारिक फजल चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, जलसा हो गया, मरीम नवाज ने तकरीर की, मियाँ साहब ने खिताब किया, महंगाई का कोई जिक्र नहीं, थोड़ी आवाम की बात, और हाँ, इदारों के ऊपर भरपूर हमला हुआ। सर, ये हर तकरीर में जो इदारों के साथ महाजराई हो रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है इसका मुस्लिम लीग नून को या मुल्क को? कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बात आपने पूछी है, ये अगर गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदे करें तो मुझे समझ आती है कि वो फ़ौज के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं कि जब भी उनके ऊपर कोई तनकीद हो और जब भी कोई ऐसी बात हो वो कहते हैं नहीं जनाब अदारों पे हमला हो गया है, और वो उनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन आप जैसी माशाल्लाह इतनी सीनियर जर्नलिस्ट जब ये कहें कि इदारों पे हमला हो गया तो मुझे थोड़ा दुख हुआ है। सुनी थी मियां साहब की, सच बताएं। जी, मैं बिल्कुल सुनता हूँ, हर स्पीच उनकी सुनी है, ये सुनी थी, बिल्कुल सुनी है, क्यों नहीं सुनी। लेकिन मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आप भी हिम्मत किया करें, आप TV पे चला दिया करें। उनमें कौन सी ऐसी बात है जो अदारों के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है? देखें, मियां साहब को बात ये चला दिया करेंगे फिर हम। बात ये है, नहीं आप फिर भी नहीं चलाएंगे, वो यहाँ थे तभी आप लोग नहीं चलाते थे। आपसे मुराद मेरी पारस जहांजेब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मीडिया है। पता नहीं उन बेचारों की क्या मजबूरी है, मैं ज़्यादा उन्हें अब वो कॉर्नर भी नहीं कर सकता। सवाल क्यों किया आपने सवाल की बात की था। एक तो मियां साहब इश्तहारी हैं, शायद यही वजह है कि वो नहीं उनको ऑन एयर करते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल मैंने इसलिए किया, आपने कहा इदारों की बात आपने की। सर, जब आप किसी इदारे के सरबरा को हर दफ़ा अपनी तकरीर के अंदर उन पर बात करेंगे, आज भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, DG ISI का नाम लिया, हिसाब लेंगे, हिसाब देना पड़ेगा, तो बताएं पीछे कोई चीज़ रह जाती है फिर? देखें, मेरी एक बात सुने, जनरल मुशर्रफ फौज के सरबराह थे, कितना अर्सा रहे? तकरीबन 9 साल। बिल्कुल।
جنرل مشرف کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان فوج کے بہت سارے افسران اور جوانوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے, اپنا خون پیش کیا اس وطن کی حفاظت کے لیے, پاکستان کی حرمت کی حفاظت کے لیے, داخلی اور خارجی سلامتی کے لیے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اگر جنرل مشرف کسی ایک فوجی کو کہیں کہ تم اپنی جان کا نذرانہ دو اور اس کے بعد میں 9 سال کے لیے حکمران بنوں گا یا میں ماشاء اللہ لگاؤں گا, کوئی نذرانہ دے گا اپنی جان کا؟ کوئی اپنے یہ انگلی کا ناخن نہیں دے گا جنرل مشرف کو اس بات پہ کہ تم پاکستان کا آئین توڑو اور میں اپنی جان کا نذرانہ اس بات کے لیے دوں گا. بات جب آئین کی نہیں, بات جب آئین کی جاتی ہے, اب جنرل مشرف کے غیر آئینی اقدامات کو ٹارگٹ کرنے کی سوال میرا یہ تھا. میرا آپ سے براہ راست یہ سوال ہے, آپ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں سر؟ نہیں, میں ٹارگٹ کی بات نہیں ہے, آپ نے تنقید کرتے ہیں, میری آپ نے بات کو مکمل نہیں ہونے دیا. آپ نے الگ الگ آپ عثمان ڈار پہ نہیں کریں گے, شبلی فراز پہ نہیں کریں گے. میرا خیال تھا اتنے سے بات آپ کے ساتھ پروگرام میں آئے ہیں, شاید کوئی آپ کا سٹائل چینج ہو, لیکن وہی ہے. تو بات ہی نہیں کرنے دینی چاہیے, وہ بندہ ہی کیا جو تبدیل ہو جائے. بات یہ ہے کہ نہیں, بات ہی نہیں کرنے دینی نا. آپ کا سٹائل جواب نہیں دے رہے نا. ایک آرگومنٹ میں بلڈ کر رہا ہوں. جنرل مشرف کا کیس میں نے اس لیے لیا کہ میں نے کہا کہ اس کا وہ ایکٹ غیر آئینی تھا. آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ آئین کو توڑنا نہیں کرتی نا. بالکل نہیں. کوئی میاں نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ آئین کی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, میں ایک 2 پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, سارے لوگ اب ٹیکنیکل بیٹھے ہیں. باجوہ صاحب نے کون سا آئین توڑا ہے قوم کو بتائیں. میں آ رہا ہوں مجھے بتا رہی ہے, آج تقریر نہیں سن, جلسے میں بھی نہیں گئے آپ. تقریر میں دیکھیں یہ باتیں انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی کی ہیں, یہ باتیں APC میں بھی ہوئی ہیں. کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ آج آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی نئی بات کی ہے. بات وہ یہی کر رہے ہیں. میں آخری جملہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر چیز کو, آپ کا ٹیلی فون, آپ کا یہ ٹی وی, ہر چیز, آپ کے کیمرے, ان کو چلانے کا ایک مینول آتا ہے ان کے ساتھ, ایک کتابچہ آتا ہے. بالکل. پاکستان کو چلانے کا مینول پاکستان کا آئین ہے. ہم کہتے ہیں آئین کے تحت ملک کو چلائیں تو یہ چلے گا, نہیں چلائیں گے تو یہ نہیں چلے گا. آگے نہیں چلا نا. آج آپ ہر طرح کی کہانی, میری اور آپ کی عمر کی ویسے وہ کہانیاں تھیں, پتہ نہیں ابھی نئی عمر بالکل نئی عمر میں ہیں یا نہیں. ٹارزن کی کہانیاں, محمد بن قاسم, سنیں نا, یہ آخری بات ہے, بڑی اہم بات ہے, یہ مزاحیہ بات نہیں ہے. محمد بن قاسم کی بات, ٹارزن کی کہانی فلانی ہمارے نصاب میں تھی. پاکستان کیسے ٹوٹا, سکوت ڈھاکہ, بنگلہ دیش کیسے بنا, یہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا, یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. یہ بتانا چاہیے کہ یار ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ وہ ہم دوبارہ نہ دہرائیں. بالکل صحیح بات ہے. اس لیے نہیں کہ ہم نے کسی کو آپ کو قبر سے نکالنا ہے, اس لیے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو, خدا نہ خواستہ پاکستان پہ دوبارہ کوئی نقصان نہ پہنچے. جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت اس قوم کو بتانا چاہیے تھا, بتاتے اس وقت خاموش کیوں رہے؟ جب سسٹم میں ہوتے ہیں تب خاموش, اور جب سسٹم سے باہر, اقتدار سے باہر, اس کے بعد پھر وہی بات. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے نہیں بتائی تو اس نے نہیں بتائی تو میاں صاحب کو بتانا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, بحیثیت قوم ہمیں سیکھنا چاہیے. یاد ذرا دوسرے وقت پہ آتی ہے نا, صحیح وقت پہ یاد آنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے نہیں بتائی تو فلاں نے چھپائی ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے, لوگوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں, ملک کو دوبارہ نقصان نہ پہنچے. میاں نواز شریف نے بلوچستان میں حکومت گرنے کی بھی بات کی, تو جنہوں نے حکومت گرائی تھی نا وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیج کو شیئر کر رہے تھے, ان کو خوبصورتی سے نظر انداز کر دیا اور وہ ملبہ بھی اداروں کے اوپر ڈال دیا. سر اتنی جرت تو ہونا چاہیے نا کہ کہیں نام لیں پیپلز پارٹی کا. دیکھیں بات میری سنیں, آصف علی زرداری صاحب کا نام لیں نا, کس نے کرائی تھی گورنمنٹ بلوچستان کی. ہر تقریر میں آپ نے آج کی بات کی, میں آج کی بھی بات اب میاں نواز شریف کی تقریر کی کر رہا ہوں, میں گجرانوالہ کی بھی کر رہا ہوں, میں APC کی بھی ساری تقریریں, اس میں انہوں نے فوج کے افسران اور جوان کی شہادتوں کو سلام پیش کیا, ان کی ماؤں کو سلام پیش کیا, انہیں خراج تحسین پیش کیا, اور کہا کہ تم میرے محسن ہو, میں قرضدار ہوں آپ کا, جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, اپنی جانیں دی ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا کہ فلاں بندے نے پاکستان کے آئین کو توڑا اور ملک کو نقصان پہنچا, تو یہ کیا ادارے کے خلاف بات ہے؟ میں نے مشرف کی بات ابھی کی, میں ضیاء الحق آئین توڑا, یہ ادارے کے خلاف بات نہیں ہے. یحییٰ خان, پاکستان کے پہلے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ایوب خان, انہوں نے بنیاد ڈالی اس بات کی, اس سے بڑا آئین شکن آدمی کوئی نہیں ہے. حالانکہ ویسے میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد بیٹھے ہیں, اگر اسلام آباد کے لوگوں کی بات کریں تو ہمارے اوپر ان کا بڑا احسان ہے, کیونکہ ہماری زمین اسلام آباد کی اور تلہ گنگ اور چکوال میں کوئی فرق نہیں تھا, لیکن آج یہاں دارالخلافہ بنا ہے, لیکن آئین شکن ہے, یہ ضرور میں کہوں گا. آئین شکنی کی, اس کو تو ماننا پڑے گا. جی عثمان ڈار صاحب, آپ دینا چاہ رہے ہیں, جواب بھی دیں, اور ذرا ان کے جلسے کے بارے میں بھی بتا دیں, آج کا اچھا تھا, کامیاب تھا, نہیں کامیاب تھا, اور کس پیمانے پر ناپیں گے وہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں پارس, ایک تو بڑی خوشی آپ واپس آ گئی ہیں, اور ہم مس کر رہے تھے آپ کو, لیکن قوم نے پہلے کی طرح شاش بشاش ہے ماشاءاللہ. طارق فضل چودھری صاحب, پوری قوم نے دیکھا ہے جی کہ یہ نہیں بتا سکے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کون سا آئین توڑا ہے, DGI فیض حمید صاحب نے کون سا آئین توڑا ہے, اگلی پچھلی باتیں کر رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے, وہ کہتے ہیں لانے والوں کے خلاف. میں صرف قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں,
اگر آج میاں نواز شریف صاحب واقعی ہی بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تھے تو ضرور کہتے جیسے پوری دنیا جانتی ہے نریندر مودی اور بھارت کس پیمانے کی دہشت گردی کرتا رہا ہے بلوچستان میں. ایک لفظ انہوں نے اپنے جگری دوست مودی کے خلاف نہیں بولا, کسی جلسے میں کسی نے نہیں کیا. اظہار کیا ہے زہر اگلا تو اپنے اداروں کے خلاف. بلوچوں کے ساتھ ہمدردی میں ایک لفظ پارس ان لوگوں نے ہندوستان کے خلاف نہیں بولا. پوچھیں ان سے, نہیں کہا. تو پوری قوم دیکھ رہی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے جو آج بلوچستان میں کامیابی کی دعائیں یہ کرتے ہیں اللہ سے. میں اگلی بات پہ بھی آ رہا ہوں. دوسرا, آج جس کی کوئی حقیقت ہو اس میں مریم صفدر صاحبہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی تھی بلوچستان میں. محمود خان اچکزئی صاحب کو خود جے یو آئی کے جو ان کے مولانا صلاح الدین یوبی ہیں انہوں نے ہرایا تھا. کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں. 9 سیٹیں جے یو آئی نے ہرائی, انہیں 3 اے این پی نے ہرائی. صرف ایک سیٹ پہ کوئٹہ میں ہمارے جو ٹائیگر ہیں قاسم سوری, انہوں نے ہرایا ایک سیٹ پہ. تو وہ ووٹ کو عزت دو کا بلوچستان میں جو ڈرامہ رچا رہے ہیں, یہ سب آپس میں ہار جیت کا نتیجہ ہے. میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں. ویسے آج پتہ ہے تیسری بات, سوری کی جو 50,000 ووٹیں جالی نکلی ہیں ٹائیگر کی, وہ بھی قوم کو بتا دیں. تیسری بات سپریم کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے. حوصلہ رکھیں. تیسری بات, سچی بات پہ حوصلہ. میں یہ حیران ہوں کہ مجھے پھر سخت الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. رسیدیں مانگ رہے تھے, پوری قوم جانتی ہے ان کی رسیدیں نہیں نکلی. اگر ہم ان سے رسیدوں کا مطالبہ کرتے تھے, ایک منٹ پارس 30 سال کا حساب تو لے چکے ہیں آپ, اور کیا چاہیے؟ ایک سیکنڈ آپ نے مجھے دینا. اگر ہم ان سے رسیدوں کا مطالبہ کرتے تھے تو میرے لیڈر, میرے وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے 40 سال کی رسیدیں دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب کمائی حلال کی ہوتی ہے سپریم کورٹ کو نہیں دی, پہلے خود رسیدیں دیں. جسٹس ثاقب نثار کو دی. منہ سے یہ جنرل وہ جسٹس ثاقب نثار کو دی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور اسی لیے آج میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب بھی اس میں مشکل ہاٹ واٹرز میں آ سکتے ہیں. اس حوالے سے پروگرام میں اعلان کر کے تینوں جماعتوں ان کی بے شرمی کو میں سلام کرتا ہوں. ان کی بے شرمی کو دونوں سے پوچھیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, شرم پھر بھی نہیں آتی. اگر انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو میں تحریک انصاف کا نمائندہ ہوتا, مجھ میں اتنی شرم تھی کہ میں ان حالات میں ٹی وی پہ نہ آ سکتا. سر پھر ان ایشوز کو ایڈریس کریں نا جن پہ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. لیکن آج بلاول بھٹو نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے آج مہنگائی کی بات کی ہے. انہوں نے کہا اتنے لوگ اس سے پریشان ہیں, آپ مار بھی رہے ہیں اور آپ رونے بھی نہیں دیتے. کوئی اس کا بھی حل نکال لیں, ان پہ تنقید کرنے کے علاوہ, صبح شام ان کو چور ڈاکو کہنے کے علاوہ. سرزمین پہ نریندر مودی بھارت میرے سوال کا تو جواب دیں. میں نے مہنگائی کا سوال کیا ہے, اس کا بھی کچھ بات کریں گے. میں کر رہی ہوں بات آپ سے. وزیر اعظم کوئی 12-13 نوٹسز لے چکے ہیں, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. ہر دفعہ آپ کہتے ہیں ہر ہفتے مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. کب سے ہوگی؟ ٹائیگر فورس بنا دی, سنتا کوئی اس کی ہے نہیں. آپ نے ایک سٹیبلٹی ضرور آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کیا سٹیبلٹی آئی ہے. ایک دیکھیں, یہ بھی ایک ناانصافی ہے اگر ساری ذمہ داری حکومت پہ آپ یہ ڈال دیں کہ شاید اس وقت جو مہنگائی ہے وہ سراسر حکومت کی وجہ سے. ہمارا تھوڑا سا جو آپ کا وزیر 6 ارب روپے لے کے دوائیاں مہنگی کر گیا, اس کی سٹیبلٹی کدھر ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی حکومت میں ہوا تھا. مارچ میں جو فیصلہ آیا تھا, وزیر ہٹایا, اس کو ہٹا دیا, اس کے خلاف نیب کی انکوائری ہے. 6 ارب روپے کھایا اس نے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں. یہ رپورٹ پڑھی ہے مسابقتی کمیشن کی. 70 ارب روپے کی چینی چوری ہوئی ہے. میں اس میں بھی بات کرتی ہوں. کس چیز کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے. بلاول بھٹو کی میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے مہنگائی کا ضرور ذکر کیا ہے, لیکن ایک بات اور بتا دیں کہ ان کا جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ آپ ہمیں کھڑے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے. اور بلاول بھٹو آج جلسے کے اندر موجود کیوں نہیں تھے؟ گلگت بلتستان کے الیکشنز کی وہ کیمپین وہاں پہ کر رہے ہیں, یہی اصل وجہ تھی. ان کے نیریٹو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ دوبارہ اپنا پروگرام اپنے جوائن کیا. اور اس سے پہلے کہ ہم کسی چیز پہ بات کریں, سیاست پہ بات کریں, سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے شدید غم اور غصے کا اظہار کرتی ہوں جو فرانس میں ہمارے نبی پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے خلاف جو خاکے وہاں پہ بلڈنگوں پہ, سرکاری عمارتوں پہ لگائے جا رہے ہیں, اور فرانس کا صدر جس طرح سے اس مہم کا اس جو حصہ بنا ہوا ہے, اس کی سخت ترین الفاظ میں شدید غم و غصے کے ساتھ اس
کے خلاف میں اس کی بھرپور شدید مذمت کرتی ہوں. نہایت قابل افسوس بات ہے یہ. ہم قربان، ہم اپنے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا سب کچھ قربان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ. اور یہ 12 ربیع الاول قریب ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے، ہم سب کے لیے عقیدت اور احترام کا مہینہ ہے. اور آگے بلاول بھٹو کی بات کیوں نہیں تھی سیاست پہ جو آپ بات کر رہی ہیں، میں اس کے اوپر جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، دیکھیں بات یہ ہے بلاول کیوں نہیں تھے، پہلے اس کو ایڈریس کر دیں. انہوں نے ویڈیو لنک پہ خطاب کیا، کیوں؟ بلاول بھٹو اس وقت گلگت بلتستان کی جو مہم ہے، الیکشن کی کمپین ہے، اس میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ وہاں پہ اپنے لوگوں کا موبلائز بھی کر رہے ہیں اور اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان کے الیکشن کے مہم کے لیے بھی ہے ناز، شیڈیول اوپر نیچے ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم پہ بڑی محنت کی آپ لوگوں نے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. آج کوئٹہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. بلاول نہیں تھے لیکن نہیں تو بلاول بھٹو صاحب نے ویڈیو لنک کے اوپر بالکل انہوں نے بات کی. اور نہیں عوام کو دکھانے کے لیے نہیں دیکھیں پارس، دیکھیں پیچھے نظر آ رہے ہیں تھوڑے. نہیں پارس، ایسا یہ غلط تاثر ہے، یہ بہت ہی غلط بھاگ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں صرف. اگر یہ تو پارس آپ ایز این اینکر یہ سوال پوچھ رہی ہیں، لیکن اگر یہ جو حکومتی وزیر بھی اس بات کے اوپر کل تک بہت جو ہے شور کر رہے تھے، آج انہوں نے بلاول بھٹو کی تقریر سنی، بلاول بھٹو کا نیریٹو سنا، اس میں 1 انچ کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. میں بتاؤں گا ان کا بیان وہی ہے. آپس میں آپ کا اتحاد نہیں ہے. بلاول کہتے ہیں ہر مسئلے کی جڑ عمران خان ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو لانے والے ہیں. یہ تضادات کیوں؟ آپ کچھ اور پریچ کر رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب کی پریچنگ کچھ اور ہے. کیوں؟ پارس بات یہ ہے کہ میں ذرا واضح کر لوں. دیکھیں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے اس حکومت کو، اور اس حکومت کا بیانیہ، اس حکومت کا نیریٹو 2 سال سے آپ سنتے آ رہے ہیں، صرف یہ کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ چور، وہ ڈاکو، وہ ڈکیت. اور اس 2 سال کے دوران جو آپ نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا، معیشت کا تیا پانچا کر دیا، عوام کی روٹی اس سے چھین لی، دوائیں مہنگی کر دی، غربت کر لی، بے روزگاری کر دی، بجلی کا بحران ہو گیا، مافیا ارد گرد بیٹھے ہوئے، چینی چور ساتھ بیٹھے ہوئے کابینہ میں فیصلے کریں ان چیزوں کے خلاف. اور آج ایک عام پاکستانی شہری سے آپ پوچھیں کہ 30,000 سے 35,000 روپے کمانے والا بھی ادھار پہ آ گیا 10 دن کے بعد. آپ کا احتجاج اور مشکل بنا رہے ہیں حالات کو. اس صورتحال میں حکومت کے پاکستان کی جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، وہ بغیر کسی سیاسی جھنڈے کے اگر نکل کے پارلیمنٹ کے بعد احتجاج کرتے ہیں کنوینئنٹلی، دونوں ایک دوسرے کے بیانیے پہ کیوں اکٹھے نہیں ہیں؟ بارس دیکھیں ہمارا منیمم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور جو ایجنڈا ہے وہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی، کہ وہ عوام کے جو ایشوز اس حکومت سے حل نہیں ہو رہے. چوتھے نمبر پہ ہے 2 سال سے. نہیں جو آپ کا پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے نا، اس کے اوپر بھی وہ لوگوں کو پتہ ہے، پہلے اپنی بات ہوتی ہے، بعد میں کہیں تھوڑی بہت مہنگائی کی بات ہو جاتی ہے. پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، مہنگائی پہ پکڑیں ان کو. پارس خوش فہمی ہے حکومت کی، اور اب ڈے بائی ڈے جس طرح یہ حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ حکومت، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں آئی جی والا جو معاملہ تھا وہ ایک کامیڈی تھا، اور اسی وقت جس دن یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کے سیکنڈ چیف آف آرمی اسٹاف تحقیقات کا حکم دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. اگر تو آپ ایک پیج پہ ہیں تو آپ احترام کریں نا اس چیز کا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے خود تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اٹ از اے کامیڈی. تو آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گلگت بلتستان کی میٹنگ ہوتی ہے، گلگت بلتستان کی گلگت بلتستان جو ہے وہاں کی میٹنگ ہوتی ہے. جی بھی نہیں دیکھیں، سب کے دلوں کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہو سکتا ہے، وہ بعد میں اس پہ بات کریں. لیکن بات یہ دیکھیں گلگت بلتستان کی جہاں تک بات ہے تو گلگت بلتستان کی میٹنگ ہوتی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سب سے ملتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں میرے علم میں تھا، مجھ سے پوچھ کے کیا گیا، بعد میں کہتے ہیں کہ جی کیوں ملے چیف آف آرمی اسٹاف، میں نے تو منع ہی کیا تھا. تو اس حکومت کی سمت صحیح نہیں ہے. ہم ٹھیک ہیں، آپ بھی اپنی سمت کو ٹھیک کر لینا، آپ عوامی ایشوز کو ایڈریس کریں، مہنگائی کی بات کریں، غربت کی بات کریں، بے روزگاری کی بات کریں. آپ پہلے اپنے مقدمات کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم نے کہا بات کرنے کو تیار ہوں، اگر احتساب کی اور مقدمات کی بات نہ کریں تو. نو مقدمات کون سے مقدمات؟ میری بات سنیں، آپ کی لیڈرشپ، میری بات سنیں. ہماری لیڈرشپ زرداری صاحب بھگت رہے ہیں. کووڈ کے دوران بھی ان کو نیب میں جب بلایا گیا وہ گئے. کہتے ہیں NRO بھاگ رہے ہیں نا، کہتے ہیں K2 پہ چڑھ جاؤ، NRO تو اب ان کو نہیں ملنے والا. اب تو حکومت NRO دینے کے کوئی طارق فضل چودھری صاحب ہے کہ کسی کو طارق فضل چودھری صاحب کر لیں. ایک بات میں عرض کر لوں. جی بڑی اچھی
گفتگو کی ناز بلوچ نے جو فرانس میں جو ایک بے ایمانہ اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت کام یہ لوگ کیا ہے یا کر رہے ہیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر زمان ہے ان کی ذات اقدس کے حوالے سے مسلمانوں کی جو عقیدت ہے اور ہمارا جو احترام ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی ایک گناہ گار ترین انسان بھی, میں پاکستان میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اور جو آپ کا اسلام ہے یہ ہمیشہ محبت کا درس دینے والے ہیں. اس میں امن کی بات کی جاتی ہے. ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں, سب پہ ہمارا ایمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم اسی طرح مانتے ہیں, اتنی عزت احترام بھی دیتے ہیں, ان کی کتابوں کو مانتے ہیں, انہیں اہل کتاب مانتے ہیں. ہم کسی بھی نبی کی تذلیل کا استغفر اللہ معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں, میں تمام اہل مغرب سے مخاطب ہوں, جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں میں اشتعال آتا ہے اور اس اشتعال کے نتیجے میں کوئی مسلمان جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی, ایک منٹ, دہشت گردی تو اصل میں یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا, یہ اصل میں دہشت گردی ہے اور یہ مذہبی دہشت گردی ہے. تو جو فرانس میں جو ہو رہا ہے یہ بالکل دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے بھی آپ کیوں کسی کے جذبات جو ہیں وہ مجروح کر رہے ہیں, محبت کی بات کی, امن کی بات کی, آپ نے بڑی اچھی یہ باتیں کی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی سیاست میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ سر یقین کریں, لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کی طرح آپ سیاست دان آپس کے اندر لڑیں. ایک جو بار بار آپ سے ایک سوال کر رہے تھے, اپنے سوال کا جواب دیں. میں آ رہا ہوں اس پہ. اب آپ نے جو نہیں آپ نے ایشو وہی ہے نا, ٹاپک تو ایک نا آپ نے رکھا ہوا ہے. ٹاپک میں آپ سے پوچھ رہی ہوں پولیٹیکل میچورٹی. میں آ رہا ہوں جی, آ رہا ہوں. اب ذرا بولنے دیں گی تب. نیریٹو پہ بات کرنی ہے. نہیں, میں مطلب کتنے منٹ ہوں گے؟ 30 سیکنڈ کا ہمارا سیشن ہوگا. ریپڈ فائر ہوگا یا میں بات کروں؟ میں نے تو سوال ابھی کیا ہے, کر لیا ہے نا, میں جواب دے دوں گا. ریپڈ فائر ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں. اچھی بات ہے نا, بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن ہو جاتا ہے. گزارش یہ ہے بڑی مختصر سی کہ یہ جن تقاریر کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جن کے کٹ پیس آپ کو بھیجے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اخبار کی تقریریں خود سنا کریں. خود سنیے, سنیں میاں نواز شریف کی تقریر میں وہ براہ راست پہلے پاکستان کی قوم سے مخاطب ہو کے ان کے مسائل کا ذکر سب سے پہلے ہوتا ہے کہ چینی کتنے کی لے رہے ہو, روٹی کتنے کی لے رہے ہو, اب بجلی کے بل کا کیا حال ہے, سوئی گیس کے بل کا کیا حال ہے, جو تنخواہ دار لوگ ہو کیسے زندگی گزار رہے ہو, پہلے ٹھیک تھے کہ آپ ٹھیک ہو. یہ مکالمہ سب سے پہلے, اس کے بعد اس کا سبب بننے والے یہ ان کا ذکر جنرل باجوہ پہ ڈال دیتے ہیں. سر یہ تقریر میں تھا, بات ہی نہیں کرنے دیتی. یہ تقریر میں تھا. یہ جو عوامی مسائل کا ذکر ہے جس کا سبب ان کی نااہلی اور نالائکی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے بیانیے پہ خود ہی سٹینڈ نہیں کر رہے. وہ کیوں نہیں کر رہے, کس بات پہ سٹینڈ نہیں کر رہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں ان کو لانے والوں کا قصور ہے, ہم ان سے مہنگائی کا حساب لیں گے, چینی مہنگی ہوئی ان سے حساب الیکشن انہوں نے, ایک منٹ, الیکشن انہوں نے رک کیا, الیکشن رک کیا ان لوگوں نے. پتہ نہیں آپ نے تحقیقات کرائی بھائی, آپ لوگوں کو وہ لایا جس کے پاس آپ دھرنے میں سے اٹھ کے بھاگے گئے تھے. کبھی کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی کھڑی ہو رہی ہے, کبھی کہہ رہے تھے امپائر آ رہا ہے. تو آپ کے امپائر آپ کو لایا ہے نا, آپ کو نہیں پتا. اور چند قربانی کے بکرے, چند قربانی کے بکرے عمران خان صاحب نے رکھے جن میں ایک میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے. ان کو 5-6 میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا. میں کہہ رہا ہوں ان کو 5-6 ووٹوں سے ہروا کے کہا کہ دیکھیں الیکشن بڑا فیئر ہے. سے پوچھیں خواجہ صاحب الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں, وہ سمجھ گئے بات. مجھے پوچھ لیں نا ان کے اپنے ایم ایل اے خواجہ آصف الیکٹڈ ہیں یا آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ رات کے 1:30 بجے جنرل باجوہ کو فون کیا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں الیکٹڈ ہے, سلیکٹڈ ہے. خواجہ آصف کے بارے میں بھی بتا دیں, یہ سلیکٹیوٹی کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے رات 1 بجے فون کیا, اس کو کیا اوکے سر آگے بڑھتے ہیں. یہ تمہارا نیریٹو ہے, ٹھیک ہے. ان کو کیوں فون کیا بھائی عثمان ڈار صاحب اور عمران خان صاحب کو کس نے بتایا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے, خواجہ آصف نے تو نہیں بتایا, آپ کو کس نے بتایا؟ سر اگر یہ رسیدیں نہیں دے رہے تو آپ عوام کا خیال نہیں کر رہے ہیں. پھر دیکھیں ہم نے رسیدیں دے دی ہیں, دینے کے بعد تو یہ تانے نہیں ملتے. انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا اقامہ کی بنیاد پہ, رسیدوں پہ نہیں ہم نے ڈسکوالیفائی کیا, اقامہ کی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کیا. کے اوپر ایون فیلڈ 35 سالہ مقدمہ ہے, 35 سالہ مقدمہ ماننا ہی نہیں چاہیے. میں آخری ایک بات وہی آپ کر رہے ہیں, آپ کے بھی کام آئے گی. اگر کوئی آپ کے والد صاحب کے کاروبار کا حساب آپ سے مانگے, آپ کو نہیں دینا چاہیے. بالکل میں بھی نہیں دوں گا بھائی, آپ نے مجھے 10 سیکنڈ والد صاحب کا کاروبار کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ان کے پیسے پہ پلے ہیں, بڑے ہیں, آپ کے سارے اخراجات ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہاں سے بھائی. دیکھیں آپ پبلک فگر ہیں. پاکستان کے قانون کی عثمان بات ہو رہی ہے کہ مجھے جو انہیریٹڈ پراپرٹی ملی ہے والد صاحب سے, میں اس کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. جی سر, میاں نواز شریف صاحب یہ لا ہے. یہ ایون فیلڈ انہیریٹڈ ہے,
میاں نواز شریف صاحب کس بات پہ نہل ہوئے تھے؟ آپ کے اقامے کی بنیاد. یہ ریکارڈ رکھیے گا, قوم سن رہی ہے. انہی کے میں نے خواجہ آصف صاحب کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہے کہ میاں نواز شریف اقامہ پہ نہیں مس ڈیکلریشن پہ نہل ہوئے ہیں. انہی کے میں نے کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں بیٹھ کے قوم کے سامنے ان کو کیا کیا یاد کرائیں, ان کو یہ بات بتائیں کہ ان کے میں نے آدھی رات کو 2:30 بجے رابطے کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عظیم پاک فوج پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتی ہے. معاملات بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں. اور دوسرا میں پارا صاحب کا شکر گزار ہوں اس لیے کہ میں ان دونوں کے سامنے سوال رکھنے والا تھا. پی ڈی ایم اے کا تو اپنا بیانیہ ایک نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں, یہ ہمارے اداروں کے چیف کی بات کرتے ہیں. اتنی بحث ہو رہی ہے اور آپ اس پہ نہیں, آپ نے کہا مانو ہی نہیں. دوسری بات جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے, دوسری بات آپ نے ہائی لائٹ کی ہے, بلاول زرداری صاحب سٹیج سے ویڈیو لنک پہ چلے گئے ہیں. اگلے چند روز میں دیکھیں گے ویڈیو لنک بھی نہیں رہے گا کیونکہ ان کا بیانیہ ایک نہیں ہے. آپ گورنمنٹ ہیں, آپ گورنمنٹ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. خان صاحب جس طرح اپوزیشن کے لیے غصے سے سخت لہجے کے اندر بات کرتے ہیں, کیا اس وقت میں بات چیت ہو سکتی ہے؟ دعوت بھی وہ دے رہے ہیں اور آپ کو یہ ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہیے؟ ڈائیلاگ کریں ان کے ساتھ, آپ کے پروگرام میں کمٹمنٹ کر کے جا رہے ہیں, کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ عام آدمی کی بات کریں, اس طرح بات غریب آدمی کی بات کریں, صبح شام جو ڈاکو ایسی بات ہوتی ہے. آپ مجھے تینوں 10 سیکنڈ دے. دیکھیں تقریر کدھر سے شروع کرتے ہیں. آج مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی جب مریم صفدر صاحبہ نے کہا, ہمارے آنریبل جسٹس صاحب کو انہوں نے ذکر کیا ہے, قاضی فائزی صاحب کا. کاش اس فیصلے کو بھی مانتی جو سپریم کورٹ کے 5 ججز نے نہل کیا تھا. اس میں 2 ہمارے چیف جسٹس صاحبان تھے. اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. فیصلہ پڑھا نہیں گیا, صفات پڑھے نہیں جا رہے, لوہے کے چنیاں چبا نہیں سکتے. ان کا بیانیہ قوم دیکھ رہی ہے. لے لوں اس کے بعد ٹائم لوں تاکہ آپ آرام سے بات کر سکیں. آپ سے بھی یہی اسی پہ میں نے بات کی, معاملات کو حل کرنے کی بات کریں. اگر آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم خود پہل کر لینا, یہ اچھی بات ہے. حکومتیں اپوزیشن کو پولیٹیکل سپیس دیتی ہیں, لیکن مقدمات کی بات نہ کریں نا, این آر او کی بات نہ کریں. ہم تیار ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں این آر او مانگ رہے نہیں مانگ رہے. آپ نے اس پوری عوام کو عمران خان کو چاہیے. آپ کو نہیں لگ رہا, آپ دیکھیں, آپ کو ایمانداری سے بتائیں پارے صاحب کو نہیں لگ رہا جس دن کا جنرل باجوہ نے محمد زبیر کو کہا کہ اپنے سیاسی مسائل جا کے پارلیمنٹ میں حل کریں, قانونی مسائل عدالتوں میں حل کریں گے, زہر اگلنا شروع ہو گئے ہمارے آرمی چیف کے خلاف. پارلیمنٹ کو غیر فعال کر دیا ہے آپ نے, اسی لیے تو ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے. لے کر جائیں ان کو, انگیج کریں. حکومت کا کام ہوتا ہے انگیج کرنا. آپ کی بھی بات نہیں کرتے, وہاں بھی مقدمات کی بات کرتے ہیں, وہاں بھی این آر او کی بات کرتے ہیں. اس کا جواب لیتے ہیں نا سے, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز. اچھا ناز, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. کون سی ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کو اتنا اکسا رہی ہے یہ سب کچھ کرنے پہ؟ پارس, ہم تو جو کر رہے ہیں, ہم اس وقت اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن ہمیشہ عوام کی جو عوامی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کرتی ہے. دیکھیں میں ایک بات کر لوں پارس, ہو یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوتا ہے جی, اور ابھی جلسہ شروع ہی ہوتا ہے کہ ان کے 4 سے 5 وزیر آ کے باری باری پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ملک اور قوم کی جو ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر اس وقت ہے, اس کے اوپر تو ان کا فوکس 0 ہے. وہ تو آپ کے سامنے ہے, روٹی 30 روپے کی ہونے لگی ہے, مطالبہ آ چکا ہے. گندم کا بحران ہے, چینی جو چور ڈاکو ڈکیت تھے وہ 50 کا چھوڑ کے گئے تھے, آپ 120 پر پہنچا دیا آپ نے. دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافہ, پھر 300% اضافہ. پھر میری گزارش, کراچی پاکستان کا حصہ ہے, کراچی کوئی الگ ملک نہیں ہے. 5 کروڑ لوگ ہیں جن پہ پیپلز پارٹی حکومت کرتی ہے. میری بات سنیں, کراچی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, سندھ پاکستان کا صوبہ ہے. ہم کوئی اور ملک نہیں, ہم چین اور جاپان نہیں ہے, نہ ہم جرمنی اور جاپان کے درمیان کی سرحد ہیں. ہم پاکستان کا حصہ ہیں. پاکستان میں انفلیشن ہوگی, غربت ہوگی, مہنگائی ہوگی, تو پورے پاکستان میں ہوگی. میری بات سنیں, آپ ڈیولپمنٹ
2 साल हो गए, एक तरक्याती काम, बीआरटी का सत्यानाश किया इन्होंने, कौम के अरबों रुपए लगा के ब्लैकलिस्ट कंपनी को इन्होंने बीआरटी दिया और नतीजा ये निकला कि रोजाना बसें जलती जा रही हैं। एक काम इनसे अच्छा होता है, चीनी इनसे कंट्रोल नहीं होती, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं होती, और वजीर आजम कहते हैं, और वजीर आजम एक सेकंड तारिक साहब, मैं बात मुकम्मल कर देता हूं। पारस, फिर वजीर आजम कहते हैं महंगाई 3 महीने में लगेंगे खत्म होने में, महंगाई कंट्रोल बात कर रहे हैं वो, तो महंगाई एक दिन में खत्म हो सकती है। कैसे? क्यों नहीं कराची में? ले दवाओं की कीमतें, कराची पाकिस्तान, मैं कह रही हूँ ना, वो तो है, लेकिन कराची पे कंट्रोल नहीं कर पा रही चीजों को। अगर वहाँ पर भी यही हालात हैं, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट के लिए मसाइल हैं। कीमतों में इजाफा करते हैं तो कराची में भी इजाफा होता है। अगर आप चीनी माफिया को अपने लेफ्ट राइट बिठाते हैं तो कराची में भी उसका असर होता है। 10 दिन पेट्रोल को बहरान करते हैं तो कराची में भी उसका असर होता है। मैंने आपसे कहा कराची कोई जापान और चीन नहीं है, कराची पाकिस्तान की शहर है। इकोनॉमी 70% इकोनॉमी, लेकिन आपने पूरा बर्डन मेरी बात सुनिए, 70% नहीं इन्फ्लेशन किसने रोकना है? फूड इन्फ्लेशन कराची में रोकना है, किसी हुकूमत ने रोकना है? फूड इन्फ्लेशन सिंध हुकूमत ने अकेले रोकना है? आप मुझे बताइए, आप अपना रोल तो प्ले करें ना, अपने हिस्से का काम तो करें। आपने कुछ भी नहीं करना, अगर ये नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। गंदम एक्सपोर्ट करने पर पता है प्याज की क्या, मेरी बात सुनिए पारस, पता है सब्जियों के वहाँ क्या रेट है? पता है पारस, हमें क्या रेट है वहाँ? पारस हमें सब पता है, वहाँ लोग भुगत रहे हैं। पारस हमें पहले लोग प्याज से रोटी खा लेते थे, अब पानी में डुबो डुबो के खा रहे हैं। थैंक्स टू पीटीआई, थैंक्स टू पीटीआई, थैंक्स टू द पीटीआई गवर्नमेंट, जो लेफ्ट में खुसरो बख्तियार को बिठाते हैं और खब्बे सज्जे जो है नदीम पावर को बिठा देते हैं और बिन माफिया से बैठकर पाकिस्तान की गरीब आवाम की चीनी और आटे के रेट तय करवाते हैं। बार-बार चीनी और अदालतें कहती हैं, मैं तो चले, हम तो हैं ही ऑपोजिशन ना। नहीं, आप एक जगह हुकूमत भी हैं। अदालतों ने क्या कहा है? नहीं, हम हुकूमत भी हैं एक जगह, लेकिन हम अपोजिशन है ना। मुझे बताएं अदालतों ने क्या कहा इनके लिए? इनके लिए तो अदालतों ने कहा कि ना तो इनमें अहलियत है, ना तो इनके अंदर काबिलियत है। 10 दिन पाकिस्तान में लोग पेट्रोल के लिए बहरान में रुल गए, इनके जूं तक नहीं रहेंगी। नोटिस पे नोटिस देते हैं, आज तक बताएं दवाओं की कीमतों में नोटिस दिया, क्या हुआ? बीआरटी का क्या हुआ? दिल्ली सुनामी का क्या हुआ? आपके दौर में चीनी कितनी थी? पारस, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल आपके दौर में चीनी कितनी थी? कुछ बता दें, मैं बताऊं कितनी थी? 50 रुपए पारस, इनके दौर में सर, आप उस वक्त, मैं इनके, आप अपनी नहीं, उनके तो हमारे दौर में 120 नहीं थी। पारस, हमारे दौर में 120 नहीं थी, नहीं 130, 130 नहीं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक्शन लिया था, फिर 40 रुपए पे वो नवंबर 2011 की बात करी और उसके बाद वो फिक्स हुई। मेरी गुजारिश, हमारे दौर में 25 बिलियन की एक्सपोर्ट भी हुई थी, रिकॉर्ड, वो भी याद कर लें। हमारे दौर में गंदम का बहरान था, हमने 6 महीने में पाकिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में बना दिया, ये भी बात याद रखें। आप ये भी याद रखें कि हमारे दौर में चीनी, घी, बिजली के रेट 2 रुपए पर यूनिट थे, ये भी याद रखें। अब 14 रुपए पर यूनिट से ऊपर चला गया है। बिल्कुल, ये हालात नहीं थे जो अब है। अब तो गैस नहीं है और दफ्तर जल रहे थे उस वक्त में। वजीर कह रहे हैं, वजीर मौसूफ कह रहे हैं उमर अयूब, जो हर दौर में वजारत के मजे लेते हैं। आपके दौर में भी सब कुछ इतना अच्छा नहीं था कि दूध और शहद की नहरें हो, लोग बैटरी में चेंज कर करके। हमारे दौर में बेरोजगारी नहीं थी, हमारे दौर में मैंने बताया 25 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, जो खुद मानते हैं। हमारे दौर में, अच्छा आपने चीनी का जिक्र किया, एक बड़ी अच्छी बात जहन में आ गई, इनसे पूछ लो। आप इनसे पूछ लें, हमारे दौर में 2 सुपर फ्लड आए जिनका मुकाबला पीपल्स पार्टी थी तो कर लिया। अच्छा। इनसे तो कुछ भी नहीं होता। अभी उस्मान इन्होंने चीनी का जिक्र किया, आमिर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाह रही है। इनका इस वक्त सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इनसे पूछे 9 साल में आपने आवाम के लिए क्या अच्छा काम? सर एक इसमें ऐड कर लें, सिर्फ मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट ये सामने है। एक सेकंड, मुझे जवाब इसलिए देना, इन्होंने कहा जी इस्लाम का सामना नहीं था, कोरोना जिसके आगे पूरी दुनिया की सुपर पावर्स ने घुटने टेक दिए और मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम की पॉलिसीज तो पूरी दुनिया से आ रही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जैसे जैसे क्राइसिस आए हैं। क्या अभी सैलाब नहीं आया? क्या अभी लोकस कमीशन में 70 अरब रुपए? आप फिक्र नहीं करें। नहीं, शुगर स्कैंडल में किसका नाम है? सरफहरिस्त जिसका भी हो, जिसका क्या, इमरान खान की कोई शुगर मिल नहीं है, किसका नाम बचेगा? जो भी है, नाम किसका है? मुझे अभी ऑनेस्टली पता, जिसका भी नाम हो। जहांगीर तरीन को नहीं जानते आप? जहांगीर तरीन हो या आसिफ अली जरदारी हो या शहबाज शरीफ हो, रमजान शुगर मिल हो, आप देखेंगे एक स्पेशल चार्टर प्लेन जिसमें मियां साहब भी होंगे, सब होंगे जो पिछले 25-30 साल के गए हैं, सब। आप बात ही नहीं करते जहांगीर तरीन पे संजीदगी से। मैं आपको कह रहा हूँ, जहांगीर तरीन हो, मियां नवाज शरीफ हो, जो भी हो, जिसने भी इस मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया, वजीर आजम इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। ये 2 लोगों की बात नहीं है, पूरा चार्टर प्लेन करना पड़ेगा। जितने लोगों ने मफरूर कराए हैं,
اسحاق ڈار کا نام لیں, ان کے تو سمدھی ہیں درجنوں جو باہر بھاگے ہوئے ہیں. 15 جنوری کو آپ نے کہا میاں صاحب کو لے کے آئیں گے, ساتھ جہانگیر ترین بھی آئیں گے. سب کوشش سب کی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں پورا چارٹر پلین کرنا ہے, دوبارہ پوچھوں گی پروگرام میں, پورا چارٹر پلین کریں گے. دیکھیں ہم تو نیک نیتی سے لگے ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نیک نیتی پہ صرف ایک کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ڈپورٹ کرائیں گے, ویزا کینسل کرا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کیسے لے کر آئیں گے میاں صاحب کو بھی آپ؟ جو ان لوگوں نے مفرور کروایا ہے اس کو لے کے انشاءاللہ انہوں نے مفرور کروایا ہے, جانے آپ نے کو کس نے بھیجا تھا, سلمان شہباز کو کس نے بھیجا ہے, طارق فضل چودھری صاحب. ایک چیز میں ان سے وہ انہوں نے بھیجا ہے. سن لیں میں ایک آپ میاں صاحب کو لانے کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دے دوں. آج میں دیکھ رہی تھی, یہ وکی لیکس سے بانی ہے جولین اسینج, ٹھیک ہے, یہ امریکہ 2010 سے ان کو لندن سے واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے, ناکام. یہ ایڈورڈ سنوڈن CIA کے ملازم تھے, امریکہ ان کو لانے کی 2013 میں یہ روس گئے, لانے کی کوشش کر رہا ہے, 7 سال ہو گئے, امریکہ ان کو نہیں لا سکا. بنگلہ دیش کی سابق PM خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق الرحمان, یہ 2008 سے علاج کے لیے لندن میں ہیں. حسینہ واجد نے اتنی کوششیں کر لی, ان کی گورنمنٹ ان کو نہیں لا سکی. یہ بھارتی بزنس مین ہے وجے مالیا, 2016 میں بھارت گئے تھے, بھارت سے لندن گئے تھے, مودی سرکار نہیں لا سکی. آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ ہم کوشش میں کہہ رہا ہوں کریں گے, یہ کوشش ہی کر رہے ہیں بہت دیر سے, اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انہیں بورس جانسن تک بات کرنی پڑے گی تو کریں گے. طارق فضل چودھری صاحب کس طرح یہ لے کر آئیں گے, اور میاں صاحب عزت کے ساتھ خود آ جائیں گے, یا آپ کے خیال میں ان کو یہی لے کر آئیں گے؟ وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا. جی میں نے اس لیے کہا, میں نے کہا عثمان کو ذرا مزید بات کرنے دیں. میاں صاحب کا جواب جتنا میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں کون سا کوئی کسی اور شخصیت کو پہ بات کروں گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ قوم ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ یہ لوگ ان پہ مسلط کر دیے جائیں. اب دیکھیں میں خاموشی سے سن رہا ہوں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, تو مسکرا رہے ہیں صرف. 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. آپ کے میرے خیال کو 60-70 ٹاک شوز ہوتے ہیں ایک دن میں, ہر ایک کا موضوع پاکستان تحریک انصاف کے پارٹیسپینٹس کا, ہم نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کو لے آئیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں نا, اب یہ بھی ماشاءاللہ ظاہر ہے ایک منسٹر کے اسٹیٹس میں ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جن بیسک مسائل کا ذکر ہو رہا ہے شاید اس کے بارے میں کوئی بات کر لے. وزیر اعظم اسکرین پہ آتے ہیں, لوگوں کی امید ہوتی ہے کہ شاید ہمارے مسائل کا کوئی ذکر ہو, کوئی آسانی پیدا ہو. وزراء اور ریلیونٹ وزراء, کوئی ریلوے کا اگر منسٹر آتا ہے, لوگ کہتے ہیں شاید ریلوے میں ٹکا ٹک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, بندے مر رہے ہیں, خسارہ بڑھ رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, ہر ایک محکمے کو آپ لے لیں. اچھا وہ آتے ہیں جناب اپنا, وہ کشمیر افیئرز والے آتے ہیں, وہ کلبھوشن بھاگ گیا, کلبھوشن کو بھگا دیا, وہ اینکر کا طرح نکل گیا, اس نے وہ کلبھوشن کدھر بھاگ گیا بھائی, وہ تو بڑا کم رہ گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرامے جو ہر ٹاک شو پہ یہ کرتے ہیں سارے, خدا کا واسطہ ہے کچھ ملک کی بات کرو یار. لوگ ذلیل ہو گئے ہیں, مر رہے ہیں لوگ. بڑا مسئلہ میاں نواز شریف اگر نہ ہوتا مہنگائی ہے تو یہ کیا کرتے, یہ کیا کرتے, ٹاک شوز کیا کرتے, ٹاک شوز میں آ کے کیا بات کرتے ہیں. ہمیں مشکلات یہ عوام میاں صاحب کے لیے بھگت رہی ہے. سر آپ بلا لیں میاں صاحب کو, ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک منٹ, میاں صاحب اس وقت بھی آئے تھے جب میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی. ابھی جب بھیجا ان کی وزیر نے بھیجا, آج جو میں کہوں گا آپ کے پروگرام میں ادھر ہی اسی ٹیبل پہ پروگرام تھا, جو ابھی ہیں ڈاکٹر فیصل جو ابھی ہیلتھ منسٹر ہیں, ان کو دوبارہ بلائیں, وہ کورونا کے سلسلے میں آئے تھے. آپ کے چینل بھی پروگرام تھا ندیم ملک صاحب کا, میرے ساتھ ہوا تو منسٹر نہیں تھے. انہیں بلائیں, ان سے پوچھیں کہ نواز شریف کے ٹیسٹ آپ نے خود دیکھے تھے, خود دے کے بھجوایا تھا. اب اگر میاں نواز شریف کا علاج مکمل ہوگا, وہ تو اس وقت بھی آ گئے تھے جب انہیں عدالت نے سزا دی ہوئی تھی. لیکن ان سے یہ پوچھے یار لوگ جس ایک منٹ جس بندے کا بچہ بیمار ہے اور وہ بیچارہ اس کو دوائی نہیں دے کے پا رہا, وہ مہنگی دوائی ہے, وہ نواز شریف کی سستی ہو جائے گی, اس پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کو عدالت بلا رہی ہے, کرپشن کر گئے ہیں, ان پہ بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. میاں صاحب کا علاج وہاں پہ نہیں ہو رہا, کیوں آپ نہیں پکڑتے یار؟ سر آج میاں صاحب بڑے حشاش کر رہے تھے. اچھا میری بات سنو, لیڈر کو دفاع کرتے ہوئے آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ اشتہاری ہو چکے ہیں, مفرور ہیں, بگوڑے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے کہ میرا لیڈر اشتہاری ہے, اندر کا غبار, اندر کی تربیت نکلتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر ان کا اگر پیسے کھاتا ہے, دوائیوں والے نے 6 ارب کھایا, اس کو حصہ دیا میرے بھائی کو, اس کو حصہ دیا. میں پوچھ رہا ہوں نا, تم کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہو اسے؟ لعنت بھیجو لوگوں پہ جو تمہارے دور میں پیسے کھا رہے ہیں
اور دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں. مجھے پتا چل گیا آپ کو نہیں پتا میاں صاحب کب واپس آئیں گے. میاں صاحب کب واپس آئیں گے؟ جب ان کے معالجین ان کو اجازت دیں گے. وہ کب دیں گے؟ اور آپ میں تو نہیں راج کر رہا نا. یہاں پہ جب تھے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ وزیر صحت کو بلائیں, بند ہیں, یاسمین راشد صاحبہ کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے بورڈ جو نواز شریف کا علاج کرتے رہے پاکستان میں, ان کے جو بھال کے بھیجا تھا, ان کے جو معالجین ہیں, اس کے بعد ان کو بات کرنا چاہتا ہوں, ان کو بتانا چاہتا ہوں, معالجین ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو اس ہمارے اداروں کے خلاف زہر نکلنے کے لیے دعائیں دے رہی ہے. پارس بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا پتہ لگ گیا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا جو وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. انہوں نے جتنا قوم کو جھوٹ بول کے اقتدار حاصل کیا ہے نا, یہ پوری قوم ان کے گھروں کے باہر آ کے احتجاج کرے گی. اور دھرنے کا ٹرینڈ انہوں نے بتایا ہے عوام کو. عوام کے بچے بھوکے جو مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی والے ایک پہ اور ایک والے جو ہے وہ آدھی پہ آ گئے. اس قوم کا ان کو پرسانے کوئی حال نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم کرتے جائیں گے اور عوام چپ رہے گی, تماشا دیکھتی رہے گی. ایسا نہیں ہے. 4 حلقوں کے لیے لوگ نکلے تھے 126 دن. اب عوام اپنے پیٹ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, ٹائم ختم ہو گیا. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تب یہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. نہیں سر, قوم یہ نہیں کہہ رہی ہے. قوم آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہماری گھر میں دانے ہیں نا, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جن کے گھر میں دانے ہیں اور یہ بیان جس کے بچوں کو روٹی نہیں مل رہی. شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. عوامی ایشوز پہ توجہ دیں سر, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد